बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज से पार्लियामेंट के एक्शन का हफ्ता शुरू हो गया है। इसमें कई किस्म के एक्ट ऑफ पार्लियामेंट सामने आएंगे और कई अहम फैसले होंगे। 8 में से 3 के बारे में पता चला है कि उन्होंने सजदा सहव कर लिया है और राब्ता किया है, माफ़ी तलाफ़ी की है और आइंदा के लिए इंसाफ और कानून के मुताबिक चलने का यकीन दिलाया है। अब इस पर एतबार किया जाता है, ये नहीं, वो अलग कहानी है। एक बहुत अहम तबसरा कि फ़ौज के अंदर अफसरों से लेकर जवानों तक इमरान खान के बारे में क्या सोच पाई जाती है। और आखिर में खलीलुर रहमान, वो क्या नाम है उसका, खलीलुर रहमान कमर, उसकी आधी रात का ठरक, 2 गंदी वीडियोस और ठुकाई, और साथ ही ये कि कोई डाकू शाकू नहीं थे। ये कहानी बनाई गई है, वो डाकू नहीं थे, मामला कुछ और था। और वो जो मामला जो भी था वो उन 2 गंदी वीडियोस में महफूज हो चुका है। तो नाज़रीन, आगाज़ करते हैं पार्लियामेंट के एक्शन का, यानी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए कई अहम फैसले आज नहीं तो कल से, परसों से शुरू हो जाएंगे और हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर मामलात की इस्लाह करने का जो एक मिशन है उसे मुकम्मल करने की कोशिश की जाएगी। कौन कौन सी चीज़ें एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत फैसल की जाएंगी और क्या करारदादें पास होंगी और क्या स्पीकर की रूलिंग होगी, ये सब देखने की बात है। लेकिन इन सब का ख़ुलासा अगर मैं बयान करूं कि जो जो इक़दाम उठाए जाएंगे उनका ख़ुलासा कुछ यूँ है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो तवाज़ुन है उसको ठीक किया जाएगा। उसके लिए जजों की तादाद में इजाफे का फ़ैसला भी मुतवक्को है, ताकि ये जो गंद एकदम से आ गया है आइंदा किसी मौके पर ये मुल्क के लिए कोई ख़तरनाक फ़ैसला इसी तरह का ना करे जिस तरह कि इन्होंने किया है। और इसके अलावा कुछ कानून साजी होगी और आइंदा के लिए जो मामलात है, आइंदा के मामलात को भी पेश नज़र रखा जाएगा। और पार्लियामेंट के इस सेशन में तो नहीं, लेकिन बहुत ही जल्द कुछ इस तरह के मामलात होने वाले हैं पार्लियामेंट के बाहर भी और अंदर भी, कि जिनके नतीजे में वो आइनी तरमीम मंजूर कर ली जाएगी, जिसको रोकने के लिए ये सारा खेड़ कुछ लोगों ने इमरानी एजेंडे के तहत और कुछ लोगों ने ज़ाती मफाद परस्ती के तहत खेला। और मुल्क को अपनी दानिश में उन्होंने एक गंभीर बहरान में डाल दिया। और आप सुन रहे हैं टीवी चैनल पर किस तरह के तबसरे हो रहे हैं कि पाकिस्तान एक ऐसे बहरान की तरफ बढ़ रहा है जिसके नतीजे में तबाही ही तबाही है, दोनों फरीक संभल जाएं। तो ये दोनों फरीक़ों को संभल जाने का मशवरा देने वाले दरअसल PTI की तरफ से बोल रहे हैं, क्योंकि उन्हें आने वाले हालात का अंदाज़ा हो गया है कि दाल नहीं गल रही। और वो अब इस खिफ़त को मिटाने के लिए कह लें या कोई और उनके ज़हन में हो सकता है, तो वो ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि बहुत तबाही आने वाली है, रियासत पाकिस्तान, वफाक पाकिस्तान ख़तरे में पड़ जाएगा, और इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो उनकी खिदमत में अर्ज़ है कि जिस तरह वो बहरान को गंभीर समझ रहे हैं, बहरान उस तरह गंभीर नहीं है। रियासत पाकिस्तान, वफाक पाकिस्तान ख़तरे में है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वो इस मामले की वजह से नहीं, उसकी वजह पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भड़कते हुए हालात हैं, जिनमें TTP है, सबसे बड़ा फैक्टर PTI के साथ उसका इत्तेहाद है। PTI वाले जनरल बाजवा और फैज़, इन सब लोगों ने मिलकर 40,000 के करीब दहशतगर्द अफ़गानिस्तान से इंपोर्ट किए और कई लाख शहरी, ये हम तो 40,000 की गिनती गिन रहे हैं ना, तो कई लाख अफ़गानी शहरी गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान लाकर बसाए गए इमरान खान के इन 3.5 बरसों में, जिनको बसाने का बुनियादी मकसद तो ये था कि उन्हें PTI का वोटर बनाया जाए जाली शनाख्ती कार्ड के ज़रिए से। और कल वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक बिल्कुल दुरुस्त पॉइंट उठाया है कि फ्रैंकफर्ट में जिस तरह अफ़गान दहशतगर्दों ने, तारकीन वतन ने पाकिस्तानी कौंसलेट की इमारत पर हमला किया और झंडा पाकिस्तान का उतार कर फेंक दिया, तो उसके बाद क्या पाकिस्तान में अफ़गानियों को रहना चाहिए? ये सवाल गलत है। इस परचम की बात नहीं है, ये परचम वाले वाक़े की बात नहीं है। इससे पहले से जो वाक़यात हो रहे हैं उनके नतीजे में ये फ़ैसला पाकिस्तान को बहुत पहले कर लेना चाहिए था कि ये अफ़गान महाजिर पाकिस्तान में नहीं रह सकते, इसलिए कि ये गैर कानूनी रहायश पज़ीर हैं, और इसलिए कि इनकी भारी अक्सरियत अफ़गान महाजरीन जो अफ़गान जंगों के नतीजे में आए, उनके बिल्कुल बरक्स उनकी अक्सरियत पुरअमन थी
اور ان میں چند ایک شرپسند تھے، دہشت گرد تھے، شرپسند تھے، قبضہ گروپ تھے، کرمنل تھے، لیکن وہ ان کی تعداد تھوڑی تھی، اور زیادہ تر جو تھے افغان مہاجرین وہ شریف اور مجبور اور مستحق تھے اس بات کے کہ ان کی مدد کی جائے۔ لیکن جو عمران خان کے دور میں غیر قانونی افغان مہاجرین لاکھوں کی تعداد میں لائے گئے، وہ ان کی اکثریت نہیں، وہ تقریباً سارے کے سارے تقریباً 100% کرمنل ہیں۔ ان کی وجہ سے پاکستان میں ڈاکے بڑھے، قتل کی وارداتیں بڑھی، اغوا برائے تاوان کے واقعات بڑھے، بھتہ خوری کے واقعات بڑھے، دہشت گردی کے واقعات بڑھے، اور لوکلز میں اور ان کے درمیان کلیشز کے واقعات ہوئے، پولیس پر حملے ہوئے، عمارتوں پر قبضے کیے گئے، بہت سنگین جرائم۔ تو ان کو بہت پہلے سے نکال دینا چاہیے تھا، لیکن ظاہر ہے کچھ جماعتیں پاکستان کی ان کو نکالنے کے خلاف تھیں، اور اس لیے مسئلہ یہ ڈیلے ہوتا رہا، اور اب بھی ڈیلے ہو رہا ہے۔ لیکن پاکستان کا مفاد اسی میں ہے کہ ان لوگوں کو جلد سے جلد نکالا جائے۔ اچھا، تو یہ جو صورتحال ہے، یہ یعنی اب اس کو خطرہ جو ہے افغان مہاجرین کی طرف سے ہے جو غیر قانونی ہے، ٹی ٹی پی کی طرف سے ہے، اور بلوچستان میں BLA کی طرف سے ہے۔ اس کا عدالت کے بحران سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عدالت کا مسئلہ اتنی سوئفٹلی ٹھیک کر لیا جائے گا کہ یہ خود بھی حیران رہ جائیں گے کہ یہ کیا ہوا۔ جو انہوں نے سوچا تھا انہوں نے بھی، اور ان 8 ججوں نے بھی، وہ تو ناظرین نہیں ہونے والا، وہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اب ان 8 میں سے اطلاع یہ ہے کہ 3 افراد، پہلے ایک نے رابطہ کیا 3 دن پہلے کی بات ہے، 3 دن پہلے کی، اور اب 2 مزید نے رابطہ کیا ہے بالواسطہ طریقے سے، اور یقین دلایا ہے کہ اگر موقع آیا تو ہم اس مرتبہ قانون کے مطابق، آئین کے مطابق فیصلہ دیں گے۔ اور ظاہر ناظرین، یہ سپریم کورٹ کے 8 جج پھنس گئے ہیں یہ فیصلہ دے کر، کیونکہ اب ان سے یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ آپ کے فیصلے پر جو عمل ہوگا تو وہ آئین کی کس شق کے تحت ہوگا، وہ کوئی طریقہ بتا دے، کیونکہ آئین کے اندر جو طریقہ لکھا ہوا ہے اس کے مطابق یہ سیٹیں PTI کو مل ہی نہیں سکتی۔ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے کہ 15 دن کے اندر اندر دو، تو کیسے دیں جب ان کی رجسٹریشن ہی نہیں ہے، اور وہ 3 دن کی مدت بھی گزر گئی ہے۔ 3 دن کی مدت گزرنے کے بعد ظاہر ہے کوئی شق ڈھونڈنی پڑے گی کہ جس کی مدد سے یہ طے کیا جا سکے کہ اچھا اس شق کے تحت یہ گنجائش نکلتی ہے کہ اگر ضرورت پڑے تو اس 3 دن کی مدت میں 15 دن کا اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ ایسے بہت سارے سوالات ہیں، بہت سارے، 2-3 سوال نہیں، کئی سوالات ہیں۔ اور الیکشن کمیشن نے جب یہ ایک بڑا ذو معنی قسم کا بیان جاری کیا کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کریں گے، تو PTI کے لوگوں نے اس کو پڑے بغیر جشن منایا، کپتان کی فتح، گورنمنٹ کا سرنڈر، الیکشن کمیشن کا سرنڈر۔ تو اب ان کو آہستہ آہستہ پتہ چل گیا ہے کہ یہ فیصلہ تو زیر عمل نہیں آنے والا، اور PTI کے ہاتھ میں اب کچھ نہیں رہے گا۔ ناظرین، فوج کے افسر اور جوان عمران کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ یہ آج سے 1 مہینہ پہلے کی بات ہے، تقریباً 1 مہینہ، یعنی 3 ہفتے، 3.5 ہفتے کر لیں۔ عمران خان نے، یعنی اس وقت خبر نہیں پتہ چلی تھی، اب پتہ چل رہا ہے کہ عمران خان نے اپنے وہ جو مشورے کے لیے آتے ہیں وکیل اور رہنما، ان سے، تو ان میں سے 3-4 افراد کے ساتھ ہی گفتگو کی کہ فوج کے اندر ہماری سپورٹ کیسی ہے، کتنی ہے۔ اچھا، عمران خان کا انحصار سیاسی کامیابی کا، یعنی وہ جو ایک خواب دیکھ رہا تھا کہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، تو اس کا انحصار 2 باتوں پر تھا شروع میں۔ ایک عدلیہ پر، اسے پتا تھا کہ عدلیہ میں آپریشن، وہ کیا کہتے ہیں، پروجیکٹ عمران خان کے تحت لائے گئے جج بھاری اکثریت میں موجود ہے، اور وہ کچھ نہ کچھ کام دکھائیں گے، اور انہوں نے کام دکھایا بھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں نے جو کام دکھائے وہ تو باقاعدہ پگ گھنگرو باندھ میرا ناچی والا معاملہ تھا، اور پھر لاہور ہائی کورٹ میں بھی اور اب سپریم کورٹ میں بھی مسلسل دیکھ رہے ہیں۔ اور دوسرا انحصار اس کا تھا، اب نہیں ہے، وہ کافی عرصہ پہلے تھا کہ فوج کے اندر سے بغاوت ہوگی، اور 9 مئی کا جو سلسلہ واقعات تھا اس کی بنیاد بھی اسی مفروضے پر رکھی گئی تھی کہ جب باہر یہ کچھ ہوگا تو فوج کے اندر جو ہمارے حامی ہیں وہ حرکت میں آئیں گے، اور شام تک انقلاب آ جائے گا۔ اس کی تفصیل میں اپنے کئی ولاگز میں بتا چکا ہوں، اور بہت سارے ذرائع سے یہ سامنے آ چکی ہے، اس کو میں نہیں دہرا رہا۔ تو وہ پھر آہستہ آہستہ ختم ہو گیا، فوج کے اندر تطہیر بھی ہوئی، کچھ لوگوں کو نکالا بھی گیا۔ ظاہر ہے وہ کوئی ہزاروں کی تعداد میں نہیں نکالے گئے، چند درجن بھی نہیں تھے جن کو نکالا گیا، بڑے افسر، سینئر افسر اور تھوڑے جونیئر افسر،
ان کی تعداد جو میرے خیال میں کوئی 2 درجن ہوگی شاید جتنے لوگ نکالے گئے ہیں، اس سے زیادہ نہیں. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ فوج کے اندر پی ٹی آئی کی حمایت سب سے زیادہ تھی رہی ہے. اب نہیں ہے، لیکن وہ کیوں نہیں ہے وہ بھی میں بتاتا ہوں. اور فوج کے اندر کسی بھی پارٹی کی حمایت ہونا کوئی انوکھی بات نہیں. کوئی بھی فوجی کسی بھی سیاسی جماعت کو پسند کر سکتا ہے. کسی کا رجحان تبلیغی جماعت کی طرف ہے، کسی کا مسلم لیگ نون کی طرف ہے، کسی کا پیپلز پارٹی کی طرف ہے، کسی کا جماعت اسلامی کی طرف ہے. ایک زمانہ تھا جب سب سے زیادہ جو متاثر افسر تھے ان کا تعلق جماعت اسلامی تھا. پھر اس میں جماعت التحریر جو کالعدم ہو چکی ہے، اور القاعدہ، ان کے حامی بھی ہم نے دیکھا کہ فوج کے اندر موجود ہیں، وہ پکڑے بھی گئے. یعنی ہر طرح کے لوگ پارٹی میں ہوتے ہیں، اور یہ یو آئی کے حامی بھی ہوں گے، دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سنی، ہر مسلک کے، عیسائی بھی ہیں. تو ظاہر ہے ہر طرح کے لوگ فوج میں ہوتے ہیں، لیکن ان کی بنیادی وفاداری فوج کے ادارے سے اور پاکستان سے ہوتی ہے. مسلک اور سیاسی جماعت کی پسندیدگی ایک سیکنڈری چیز ہوتی ہے، اور وہ اس کی ذاتی زندگی پر محیط ہوتی ہے. اس کی سرکاری نوکری سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. لیکن بہرحال پی ٹی آئی پھر جب آئی تو فوج کے اندر سب سے زیادہ حامی اسی پارٹی کے لوگ تھے، اور اس کی وجہ تھی. اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ عمران خان کا کوئی پروگرام بہت انقلابی تھا، بلکہ اس کی وجہ تھی کہ جنرل راحیل شریف سے بھی بہت پہلے جنرل پاشا تھا اس کے دور میں، کیانی کے دور میں. یعنی عمران خان کا پروجیکٹ تو بہت کافی طویل عرصے سے چل رہا ہے نا. آئی ایس آئی کے مسلسل ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے 4 سربراہ اور 3 فوجی سربراہ، اور عرصہ 22 سال سے کوششیں ادارے کی. پہلے محدود تھی کوششیں، پھر پورا ادارہ شامل ہو گیا، اور پھر چھاؤنیوں میں یہ حکم دیا گیا کہ اے آر وائی کے سوا کوئی ٹی وی چینل نہ دکھایا جائے. اور اے آر ٹی وی کیا کرتا تھا؟ وہ عمران خان کا بت بناتا تھا دن رات، اور مخالفوں کو ڈاکومنٹریز کے ذریعے سے، یعنی جعلی دستاویزات کے ذریعے سے، جعلی رپورٹوں کے ذریعے سے یہ ثابت کرتا تھا کہ عمران خان کے سوا تمام سیاستدان کرپٹ ہیں. حالانکہ بات الٹ تھی کہ سیاستدانوں میں اگر کوئی کرپٹ تھا تو وہ عمران خان تھا. تو اس کا بت بنایا گیا، اور اس بت بنانے کے نتیجے میں فوج کے اندر اکثریت ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں فوجی افسر اور جوان عمران خان کے حامی ہو گئے. یہ حقیقت سب کو پتہ ہے. لیکن پھر جب عمران خان کی حکومت آئی 3 سال کے عرصے میں اس نے جو کچھ کیا، اس کے بعد سے اس کی حمایت کم ہونا شروع ہو گئی. اور ایک وقت ایسا آیا جب فوج کی اعلیٰ قیادت کی سطح پر، یعنی جو کور کمانڈرز ہوتے ہیں اور جو فارمیشن کمانڈرز ہوتے ہیں، اور ان کے بعد جو سینئر موسٹ افسران ہوتے ہیں، ان کی تقریباً بھاری اکثریت ان کی اس نتیجے پر پہنچی کہ یہ تو ملک کو تباہ کر رہا ہے. اچھا، وہ بھی اس مسئلے سے بھی آگے بڑھ گئے، اس مسئلے سے بھی آگے نکل آئے. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد عمران خان نے پہلے باجوہ کو، پھر جنرل عاصم منیر کو، اور پتہ نہیں ڈرٹی ہیری اور آئی ایس آئی کے موجودہ چیئرمین اور کئی افسروں کے نام لے کر اس نے گالیاں دی. وہ سب فوج کے اندر پہنچتی رہی. جب فوج کی قیادت کو اس طرح گالیاں دی جائیں گی اور بعد جماعت دی جائیں گی، کیونکہ مسئلہ صرف عمران خان کی حد تک تو نہیں رہا، مسئلہ تو پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا اور یورپ اور امریکہ میں اس کے نمایاں عہدیداروں کے بیانات تک بھی آیا. اور فوج کے اندر یہ ساری چیزیں پڑھی جاتی رہی ہیں. فوج بھی کیا، فوج انٹرنیٹ نہیں دیکھتی، وہ بھی سرچ کرتی ہے، خبریں دیکھتی ہے، ٹویٹر دیکھتی ہے، میسیج دیکھتی ہے، ویڈیوز دیکھتی ہے، مضامین دیکھتی ہے. تو اس کے بعد فوج کے اندر اس کے بارے میں مزید مخالفت بڑھی، اور پھر کئی مواقع ایسے آئے جو بڑے شدید تھے. مثلاً 9 مئی سے پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ جب 9 مئی سے پہلے کا واقعہ ہے نا، یہ جب بلوچستان میں ایک جنرل شہید ہوا، تو اس کی شہادت پر پی ٹی آئی نے جس طرح جشن منایا ٹویٹر پر، وہ بھی فوج کے اندر دیکھا گیا، پوری تفصیل کے ساتھ دیکھا گیا، بار بار دیکھا گیا. اور پھر اب 9 مئی کا میں ذکر کرتا ہوں. 9 مئی کے بعد کیا ہوا؟ 9 مئی کے بعد دہشت گردوں کے حملے تو پاکستان میں ہوتے رہے، جو بڑی تشویشناک بات ہے. ہر دوسرے تیسرے چوتھے دن کوئی نہ کوئی حملہ ہو جاتا ہے، اور کسی واقعے میں 8 جوان شہید ہوئے، کسی میں 5 شہید ہوئے. اور پی ٹی آئی نے اس کے ہر خبر پر جشن منایا، اور اس جشن کی ویڈیوز پی ٹی آئی آفیشل سے بھی جاری کی. اور دہشت گردی کے کسی بھی واقعے کی پی ٹی آئی نے، جیسے کہ میں نے کل بھی کہا تھا، نہ عمران خان نے مذمت کی، نہ پی ٹی آئی نے مذمت کی. اور پھر وہ 9 مئی جو ہوا، پوری فوج کے تنصیبات پر 200 100 150 150 300 افراد کے جتھوں نے حملہ کیا.
اور تقریباً 228 یا 232 مقامات تھے فوج کے جن پر یہ حملہ ہوا، اور ان حملوں کی جو ویڈیوز آپ نے دیکھی ہیں، جو میں نے دیکھی ہیں، وہ اس کا محض ایک حصہ ہے۔ زیادہ تر ویڈیوز جو تھیں وہ فوج نے چھپا لی، کیونکہ ان کو اگر عوام کے اندر پھیلایا جائے تو ظاہر ہے وہ ادارے کے تشخص کو بھی مجروح کرتی اور پاکستان کے دشمنوں کو بھی ایک ہماری جگ ہسائی کرنے کا موقع مل جاتا، اس لیے وہ چھپائی گئی۔ لیکن فوج کے اندر وہ ویڈیوز دیکھی جا رہی ہیں۔ بے شمار واقعات ہیں، میں اگر بات لمبی کروں تو 15-20 منٹ اس میں لگ جائیں گے، لیکن خلاصہ یہ ہے، میں بات کو ختم کرتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جوں فوج کے اندر پہنچیں اور پھر ان کے عمران خان کا اصل چہرہ۔ اور ہاں، سب سے ایک اہم بات، جب ہم شروع میں کہا کرتے تھے کہ یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے تو اس پر لوگ اعتراض کرتے تھے کہ دیکھو ایک آدمی ریاست مدینہ بنا رہا ہے اور اس کو یہ یہودی ایجنٹ کہہ رہے ہیں۔ اب کیا خیال ہے ان کا؟ اب تو یہودی چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ عمران خان ہمارا آدمی ہے۔ تو جب یہودی چیخ کر یہ کہیں کہ عمران خان ہمارا آدمی ہے، تو کیا یہ خبریں فوج کے اندر نہیں دیکھی جاتی؟ اگر آپ دیکھتے ہیں، کانگریس میں تقریریں دیکھتے ہیں، بریٹ شرمن کی تقریریں دیکھتے ہیں، امریکی سینٹ کے اندر کارروائی دیکھتے ہیں، برطانیہ کی یہودی لابی کی خبریں دیکھتے ہیں، یہودی پریس کس طرح عمران خان کے لیے سرگرم ہوا ہے، اور اسرائیل کی پارلیمنٹ میں کس طرح پہلی مرتبہ پاکستان کا ذکر عمران خان کے حوالے سے ہوا اور عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا، تو یہ ساری خبریں اگر آپ نے دیکھی ہیں، میں نے دیکھی ہیں، تو کیا فوج کے لوگوں نے نہیں دیکھی ہوں گی؟ تو خلاصہ یہ ہے کہ عمران خان کی مقبولیت فوج کے اندر جو تھی وہ اب نقطۂ صفر پر پہنچ گئی ہے، نقطۂ صفر۔ یہ میں کہ مبالغے کے ساتھ بات نہیں کر رہا، یہ حقیقت ہے۔ کسی بھی جگہ آپ چلے جائیں، آپ کو عمران خان کے حامی بھی ملیں گے، مخالف بھی ملیں گے، پولیس کے اندر بھی ملیں گے، لیکن آپ کو اب فوج کے اندر عمران خان کا حامی کو نہیں ملے گا، اور اس کی وجہ یہ سارا ریکارڈ ہے۔ تو خیر، بات کو ختم کرتا ہوں۔ عمران خان نے پھر جب پوچھا کہ فوج کے اندر ہماری کتنی سپورٹ ہے، تو پوچھنے کے انداز سے یہ لگتا تھا کہ عمران خان کو پتہ ہے کہ فوج کے اندر ہماری حمایت سکڑ گئی ہے۔ چنانچہ اس سے جواب میں یہی کہا گیا کہ جناب فوج کے اندر ہماری حمایت تو تھوڑی بہت ہے، لیکن سختی بڑی ہے، ڈسپلن کا مسئلہ ہے، وہ حمایت سامنے نہیں آ رہی۔ مطلب یہ ہے کہ یہ بیان ایک گول مول تھا، لیکن عمران خان سمجھ گیا اس بیان کا مطلب کیا ہے، کہ فوج کے اندر اس کی دنیا اجڑ چکی ہے، اور اب اس کی دنیا یہ وہ اٹھے چھکے رہ گئے، اسلام آباد کے چھکے اور سپریم کورٹ کے اٹھے، اور 2-3-4 لاہور ہائی کورٹ کے۔ یہ امید بھی اس کی جلد ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، خلیل الرحمان قمر بڑے معروف ڈرامہ نگار ہیں، اور اپنی بے پایہ خصوصیات کی وجہ سے یعنی بہت معروف ہیں، مشہور ہیں، اور بندہ حیران ہوتا ہے کہ ایک آدمی میں صرف ایک آدمی میں اتنی زیادہ خوبیاں کیسے اکٹھی ہو سکتے ہیں۔ مثلاً وہ بد تہذیب بھی ہے، وہ بد کلام بھی ہے، وہ بد کردار بھی ہے، اس کی سوچ گندی ہے، غلیظ ہے، وہ گالیاں بکتا ہے، اور وہ ایسے کام کرتا ہے کہ جو بیان نہیں کیے جا سکتے۔ تو آدمی حیران ہوتا ہے کہ یار یہ اس نے جس خاندان میں تربیت پائی وہ کتنا عظیم الشان ہوگا، عظیم الطرفین ہوگا، ماشاءاللہ۔ تو اس نے اپنے ڈراموں کے ذریعے بھی غلاظت پھیلائی، عورت کو پاؤں کی جوتی قرار دیا، عورت باقاعدہ کھلم کھلا یہ کہتا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ اشیاء صرف ہیں، استعمال کرو، اٹھا کر پھینک دو۔ اس کے نزدیک نہ ماں کی کوئی عزت ہے، نہ بہن کی کوئی عزت ہے، نہ بیٹی کی کوئی عزت ہے، عورت ذات عزت کے قابل ہی نہیں، لیکن اس کے باوجود یہ ایک جنسی درندہ بھی ہے۔ اب اس نے ایک ڈرامہ بنایا کہ مجھے جناب ڈرامہ کسی خاتون نے کہا کہ میں فین ہوں، وہ ڈرامہ بنانا چاہتی ہے، میں اس کے گھر چلا گیا، وہاں ڈاکو آ گئے جو عورت کے ساتھی تھے، انہوں نے مجھ سے پیسے چھین لیے اور اغوا برائے تاوان پیسے مانگے جو میں نہیں دے سکا، پھر میرے پاؤں میں گولی ماری جو نہیں لگی، اور پھر مجھے چھوڑ دیا۔ یہ 15 تاریخ کا واقعہ، 6 دن کی تاخیر سے اس نے یہ واقعہ، اس کی FIR کرائی۔ یہ سارا واقعہ ناظرین جھوٹ ہے، ایک کامن سینس کی بات ہے۔ پولیس والوں نے بھی FIR لکھتے وقت نہیں دیکھا کہ اس نے کہا کہ اس خاتون نے مجھے اپنے بحریہ ٹاؤن والے گھر میں بلایا، جب میں وہاں پہنچا تو پھر اس طرح لوگ آئے، پھر مجھے مارا، پھر مجھے گھر سے مجھے چھوڑ دیا اور میں گھر سے باہر آ گیا۔ مجھے بتائیں دنیا کے کون سے ڈاکو ہیں ایسے، دنیا کے کسی بھی ملک میں کسی بھی کونے سے کون سے ایسے ڈاکو ہیں جو کسی پوش کالونی میں ایک شاندار کوٹھی کے اندر اپنے شکار کو بلائیں اور اسے لوٹ مار کر کے اسے چھوڑ دیں؟ کبھی ڈاکو نے اپنا اڈا اس طرح بنایا ہے؟ ڈاکو تو کسی نامعلوم مقام پر لے کر جاتے ہیں، اغوا کر لیتے ہیں، یا موقع پر ہی اسے مار پیٹ کر جو اسے چھیننا ہوتا ہے
وہ کیا اپنا گھر بتائیں گے کہ ہمارا گھر یہ ہے، ہمارے گھر کا نمبر یہ ہے، یہ اس گلی میں ہے، ہم اس گلی میں رہتے ہیں؟ مسئلہ کچھ اور تھا جو پوری طرح آ نہیں رہا سامنے، لیکن ظاہر ہے اس خاتون نے کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ، اس نے کچھ زیادتی اس سے کی ہوگی، اس کا بدلہ لیا، اور بدلہ کس طرح لیا؟ جب یہ وہاں پہنچا تو اس کی ایک ویڈیو بننی شروع ہو گئی جس کا اسے پتہ نہیں تھا۔ وہ اس ویڈیو میں یہ اس عورت سے گندی حرکات کر رہا تھا۔ وہ کوئی پلان لگتا ہے مجھے، تو اب تفصیل آ جائے گی، کچھ نہ کچھ دنوں تک بات چھپی نہیں رہے گی۔ تو پلان کے تحت ہی پھر اس عورت کے وہ ساتھی آ گئے، انہوں نے اس کی پٹائی کی، اور پٹائی بھی کچھ اس طرح کی کہ بعض باتیں ایسی ہیں جو بتائی نہیں جا سکتی، ایک بڑی شرمناک قسم کی باتیں بھی ہوئی۔ ایک ویڈیو اس چیز کی بھی بنی، وہ جو عمران خان کہا کرتا ہے نا کہ وہ شہزاد گل کے ساتھ پولیس نے یہ کر دیا، اور فلاں کے ساتھ بھی یہ کر دیا، اور فلاں کے ساتھ بھی یہ کر دیا، تو اس طرح کا واقعہ اس کے ساتھ ہو گیا۔ اور اندازہ کریں کہ یہ کہتا ہے کہ مجھے خاتون نے ڈرامہ کے لیے بلایا تھا، یہ اس خاتون کو جانتا نہیں تھا، یہ ڈرامہ انڈسٹری سے وابستہ ہے کئی اشروں سے، اور کیا اس سے پتہ نہیں تھا کہ اس نام کی کوئی ڈرامہ رائٹر ہے ہی نہیں؟ کوئی اگر ڈرامہ کی فیلڈ میں ہو، ایون کوئی اینکر پرسن ہو ٹی وی کا، اسے تمام ٹی وی اینکرز کا پتہ ہوگا، جو بھی پاکستان میں جتنے بھی چینل ہیں چھوٹے یا بڑے، ان سب اینکرز کا پتہ ہوگا کہ فلاں ٹی وی اسٹیشن پر فلاں آدمی اتنے بجے پروگرام کرتا ہے۔ اس کو پتہ نہیں تھا کہ اس نام کی تو کوئی ڈرامہ رائٹر ہے ہی نہیں، یہ ظاہر جھوٹ بولا اس نے۔ دراصل اس نے اسے بلایا اور یہ ٹریپ ہو گیا، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ آدھی رات کے بعد کا واقعہ ہے اور طلوع صبح صادق کا واقعہ ہے، یعنی جب لوگ یاد خدا کرتے ہیں، یہ منہ کالا کرنے کے لیے اس کی کوٹھی میں گھس گیا، اور اگلوں نے اسی کا منہ کالا کر دیا۔ آدھی رات کا ٹھڑک، اپنی عمر دیکھے، اپنی مشہوری دیکھے، اپنی پوزیشن دیکھے، ٹی وی پروگراموں میں بیٹھ کر یہ گالیاں بکتا ہے، گندی زبان استعمال کرتا ہے، منہ کھولتا ہے تو غلاظت ٹپکتی ہے، قلم کھولتا ہے تو غلاظت لکھتا ہے، یعنی سر سے پاؤں تک غلاظت کے ایک انبار کو پریس کر کے قدرت نے جو چیز بنائی اس کا نام ہے خلیل الرحمن قبر۔ تو ابھی یہ اس کی رسوائی کی پہلی قسط ہے جو اس خبر کے ساتھ باہر آئی ہے، اور اس نے پولیس سے درخواست کی ہے کہ وہ ویڈیوز جو ہیں وہ سامنے نہیں آنی چاہیے، اس کا ذکر ایف آئی آر میں بھی نہیں آنا چاہیے۔ اب وہ دونوں ویڈیو پولیس کے پاس ہیں، لیکن اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ صرف پولیس کے پاس ہوں گی، کیونکہ جب انہوں نے کیمرے سے، موبائل کیمرے سے وہ ویڈیو کھینچی تو ٹھیک ہے، وہ موبائل تو پولیس کے پاس آ گئے، وہ ان کے پاس سے چھن گئے، لیکن کیا انہوں نے کسی اور نمبر پر اس کو اپلوڈ نہیں کیا ہوگا؟ یقیناً کیا ہوگا، اور پھر اس بات کی بھی کوئی گارنٹی نہیں کہ پولیس کے مال خانے سے یہ ویڈیو کسی اور طریقے سے کہیں کے کہیں پہنچ جائے۔ تو اس نے جو غلاظت بکی ہے، معاشرے میں جو گند گھولا ہے، جو زہر پھیلایا ہے خواتین کے خلاف، عورتوں کے خلاف، ماؤں اور بہنوں کے خلاف، اور جنسی انارکی اپنے تحریروں کے ذریعے یعنی پھیلانے کی کوشش کی ہے، تو اس کی بد زبانی پر میرا خیال ہے یہ مکافاتی عمل کا کوڑا ہے، اور یہ اس کی پہلی قسط ہے۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔